जनरल आसिम मुनीर और उनके मोतबद खास जो हैं किस किस्म की डिमांड्स और मुतालबात वो इमरान खान की तरफ उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की। फैसला हुआ भी इसलिए है कि पॉलिटिक्स संभल नहीं पा रही बिटवीन इमरान खान एंड जनरल आसिम मुनीर, उनकी नेगोशिएशन कामयाब नहीं हो पा रही। जज नासिर जावेद राना साहब जो हैं वो 2004-05 में डिसमिस हो गए थे सर्विस से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ फैसला कर चुकी थी, जो कि सलमान अकरम रजा ऑफ कोर्स नहीं कह सकते। द थिंग दैट मैटर्स इज कि जनरल आसिम मुनीर की पॉलिटिकल नीड्स क्या है। यहाँ पर अब उन्होंने इमरान खान को करप्शन की सजा दे दी है। कोई कह सकते हैं कि जी हम पे करप्शन का इल्जाम था, इमरान खान भी करप्ट। डिमांड नंबर 1 क्या है? डिमांड नंबर 1 ये है कि भाई इमरान खान की गारंटी कौन देगा। मुझे तो खतरा ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन या पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन नहीं होती जनरल आसिम मुनीर के साथ, अल्लाह तुम लोगों के हाल पे रहम करे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 18 जनवरी 2025 है, हफ्ते का दिन है। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजा सुनाई गई 14 बरस की और 7 बरस की अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, जैसे उर्फ आम में 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, उसे अब तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। इन 24 घंटों में इसके ऊपर तरह तरह के मुख्तलिफ डायरेक्शन से इसके ऊपर एक रिएक्शन, एक रद्दमल जो है वो हमारे सामने आया है, जिसमें ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सियासी रद्दमल है, उसके मुख्तलिफ लीडर्स की एक पोजीशन है, उसके अलावा वकला बरादरी के उसके ऊपर कॉमेंट्स हैं, लीगल एनालिसिस भी है, कुछ मीडिया का भी उसके ऊपर कॉमेंट है, कुछ उसकी इम्प्लीकेशंस भी हैं कि इसमें से पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या निकलती हैं। ये तमाम चीजें जो है वो मेरे सामने हैं खास करके, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसका सियासी पहलू है, बिकॉज ये फैसला किसी भी तरह से कोई कानूनी लीगल फैसला नहीं है और इसके अंदर पाकिस्तान के जो इस वक्त मर्द आहन है, पाकिस्तान के जो डिक्टेटर हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी सियासी जरूरियात जो हैं वो इस फैसले के साथ नथी हैं। और अब हमें गुज़श्ता 24 घंटों में चूंकि बहुत सी तफसीलात हमारे सामने आ चुकी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पेशावर की जो 2 घंटे की मीटिंग थी उसमें जनरल आसिम मुनीर और उनके मोतबद खास जो हैं उन्होंने किस किस्म की डिमांड्स और मुतालबात जो हैं वो इमरान खान की तरफ उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की है। तो हम जनरल आसिम मुनीर की जो इस स्टेज के ऊपर और उनके रुफ़क़ा कार की जो सियासी ज़रूरियात हैं उन्हें भी हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, और उन सियासी सूरत जो ज़रूरियात हैं उन्हीं का इस केस के साथ इमरान खान को जो सजा दी गई इसके साथ ताल्लुक है, बिकॉज ये कोई कानूनी केस नहीं है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कमेंट आपके सामने रख सकता हूं। उसके अलावा अमेरिका और चीन के हवाले से टिकटॉक जो हो सकता है अगले 24 घंटे में बंद हो जाए अमेरिका के अंदर, उस हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल डिस्कशन भी जारी है और उसके ऊपर भी मैं कुछ कमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। ताहम इन तमाम चीजों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। याद रहे कि हमारा गोल जो है वो ये है कि हमने 7 लाख का फिगर जो है वो क्रॉस करना है बिफोर 31 जनवरी 2025। अब चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। अब इससे पहले कि मैं इस अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के रिएक्शन, रद्दमल और मुख्तलिफ किस्म की इंडिविजुअल नुकात के अंदर जाऊं, जिसके अंदर कुछ कानूनी किस्म के लोगों के कॉमेंट्स भी आ जाते हैं, मैं एक ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। अब से चंद घंटे पहले मैंने कोशिश की थी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डाउनटाउन जाके, कैपिटल की जो बिल्डिंग है उसके करीब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने खड़े होकर मेरा ख्याल था कि मैं ये वीलॉग अपना रिकॉर्ड करूंगा, और मैंने शुरू भी किया रिकॉर्ड करना। कुछ इमेजेस भी आपको दिखाता हूं। मैं एक ब्रॉडर पिक्चर रखना चाहता था लॉ के फंक्शन की, कोर्ट की जो इंपॉर्टेंस या प्लेसमेंट कहां पे होती है, लेकिन खुदा की कसम वहां पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि कुल्फी मेरी जो है वो पूरी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं टोटल जम जाऊंगा जितनी देर में मेरा 20 मिनट का वीलॉग जो है खत्म होगा, इसलिए मैंने उस कोशिश को वहां पे छोड़ दिया। लेकिन आपको याद होगा, आप में से जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर इन द मार्च 2022 मैंने मसलसल एक जुमला दोहराया इन वीलॉग्स के अंदर। मैंने कहा कि लॉ इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अ सोसाइटी। अगर किसी यानी लॉ जो है वो कोई इंडिपेंडेंट वेक्टर या फैक्टर नहीं है, अदालत इंडिपेंडेंट नहीं होती, अदालत एक पॉलिटिकल फील्ड के अंदर ऑपरेट करती है। अगर उस पॉलिटिकल फील्ड के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर है, वहां चीजें नेगोशिएट हो सकती हैं, तो अदालतें और कानूनी इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में वकला, जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है, मैं देखता हूँ डॉन अखबार जो है वो बहुत से वकला के कमेंट्स जो है कमेंट्रियां पब्लिश कर देता है। बहुत से वकला जो है वो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल में आते हैं और मुख्तलिफ कानूनी तरीकों से किसी फैसले की डायसेक्शन या अदालत के ऊपर कमेंट करना शुरू करते हैं। दिस इज ऑल मिसलीडिंग। इट इज नॉट टू ब्लेम द लॉयर्स, बिकॉज उनकी ब्रेड एंड बटर इसके अंदर है, ये उनका जो है मकसद हयात है, ये उनकी फील्ड है, वो इसी फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करते हैं, ये उनकी दुनिया है, ये उनकी बसात है, उनको इसी तरह से कमेंट करना है, उनको छोड़ दें। लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स है एंड देयरफॉर द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, वो कानून की दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ी है। कानून इज अ कंपोनेंट, इज अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अ सोसाइटी। अगर एक सोसाइटी की पॉलिटिक्स में बैलेंस नहीं है,
اگر اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے اندر ایک میچورٹی نہیں ہے، اس میں کوئی لیگل انسٹیٹیوشن، عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکتی۔ تو جب آپ سنتے ہیں مختلف وکلا کو، جیسے میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو سن رہا تھا، جس کا میں پھر بھی ذکر کروں گا کہ جناب آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، کھڑے کھڑے 2-4-5 دن میں وہاں سے ریلیف لے لیں گے، تو یہ مس لیڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ نہ یہ فیصلہ کسی قانونی نکات کے قانونی سینس کے اوپر ہوا ہے، نہ ہائی کورٹ کسی قانونی سینس میں یہاں ریلیف دے سکتی ہے۔ ریلیف یہ فیصلہ ہوا بھی اس لیے ہے کہ پالیٹکس سنبھل نہیں پا رہی بٹوین عمران خان اینڈ جنرل عاصم منیر، ان کی نیگوسیشن کامیاب نہیں ہو پا رہی، وہاں کو ڈیل میکنگ سکسیسفل نہیں ہو پا رہی۔ جنرل عاصم منیر کو عمران خان سے جو ڈیل اور جو این آر او چاہیے اپنے لیے اور اپنے رفقا کار کے لیے، وہ عمران خان دینا نہیں چاہ رہے، دے نہیں پا رہے، جو مزید ایکسپلین کروں گا۔ اور آگے بھی ہائی کورٹ جو فیصلے کریں گے، سپریم کورٹ جو فیصلے کریں گے، وہ اسی پالیٹکس کی زد میں، اس کے ریئیکشن کے اندر ہوں گے۔ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے بفور آئی موو ٹو دی ادر پوائنٹس۔ اس فیصلے کے اوپر جو مختلف قسم کے ریئیکشن، رد عمل ہو رہے ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے حوالے سے بہت سے پوائنٹس میرے پاس ہیں، وہ ایک ایک کر کے کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا ان ایکسپیکٹڈ ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کا مجھے 24 گھنٹے پہلے خود کم از کم ذاتی طور پہ بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ آئی ڈو ناٹ نو کہ پبلک کو کتنا احساس تھا، اور وہ ریئیکشن یہ ہے کہ لوگوں نے اچانک احساس کیا ہے، کروڑوں لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی نے خالصتاً سیرت النبی کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ انسٹیٹیوشن بنایا تھا۔ اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں، جج ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں، انہوں نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے 148 صفحات کا، اس میں اس انسٹیٹیوشن کو، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو بھی بحق سرکار فورفیٹ کرنے، اس پہ قبضہ کرنے کا بھی انہوں نے کچھ احکامات دیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک وہ جو انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر کوئی پولیس کی گاڑیاں ویسے ضرور پہنچی ہیں حفاظت کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر کوئی ایسے آرڈرز نہیں پہنچے کہ اسے بحق سرکار جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے۔ تاہم سڈنلی یہ چیز فوکس میں آئی ہے، لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن سیرت النبی کا انسٹیٹیوشن تھا۔ یہاں تقریباً اس وقت 200 سے زیادہ جو طلبہ طالبات پڑھتے ہیں، ان کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، پنجاب کے متوسط اور بہت ہی غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہے۔ اور جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ سب کے سب اسکالرشپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ یونیورسٹی کو سرکار کوئی پیسے نہیں دیتی، یونیورسٹی جو ہے اس کو مخیر حضرات جو ہیں وہ اس کو فنڈنگ دیتے ہیں، اس کی مینٹورنگ کرتے ہیں، پیٹرنشپ کرتے ہیں اس کی، اور وہاں سے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ پاکستان کی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن شفا یوسفزئی نے کہیں ہم نیوز کے لیے نومبر 2022 میں ایک القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے اوپر ایک رپورٹ بنائی تھی، جسے اس وقت ہم نے چند گھنٹوں میں ہی اپنی ویب سائٹ سے، اپنے یوٹیوب سے اتار دیا تھا، بیکاز ان کو کہیں سے لگتا ہے پریشر آ گیا تھا۔ لیکن آل آف سڈنلی چونکہ لوگوں کے پاس وہ ویڈیو موجود تھی، گزشتہ 24 سے 48 گھنٹے میں وہ ویڈیو جو ہے وہ اکراس پاکستان اینڈ اکراس دا ورلڈ جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے۔ اس کی چند جھلکیاں بھی میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ قادر یونیورسٹی میں موجود ہوں کہ یہاں پر ایک بڑا زبردست کیمپس بنا ہوا ہے، یہاں پر ہاسٹل کی فیسلٹیز ہیں، یہیں پر اسٹوڈنٹس آ کر رہتے ہیں، اور آپ کو میں ملواؤں گی۔ یہاں پر دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو ملیں گے، قریب کے علاقوں کے ملیں گے۔ یہ القادر میں بڑا اسٹرانگ اس کا ایک مشن ہے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہمارے یہاں لیڈرشپ پڑھائی جائے تو وہ جہاں ہم ٹاپ ویسٹرن لیڈرز کی لیڈرشپ پڑھائیں، وہاں اس سے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پڑھائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ریئیکشن کا ہمیں عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی پریس کانفرنس سے، سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں، ان کی جو وہاں پہ ٹاک ہے قانونی قسم کی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ سلمان اکرم ڈاڈا صاحب کے جو کامنٹس ہے ٹیلی ویژن پروگرام میں، وہاں سے پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت سے لیڈرز نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن اور رد عمل دیا ہے۔ بائی اینڈ لارج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو، وہ ٹاپ لیڈرز ہوں یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، انہیں اس فیصلے کے کانٹینٹس پہ کوئی بہت زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی، بیکاز وہ ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار تھے کہ اسی قسم کا فیصلہ آئے گا۔ اور اب تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی دفعہ ہی نہیں ہے کہ مہر بخاری صاحبہ نے اس حوالے سے ایک دن پہلے ٹویٹ کر دیا تھا، بلکہ ہر دفعہ اس کے حوالے سے اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ ٹویٹ کی جاتی تھی کہ 14 سال کی سزا ہو جائے گی، 7 سال کی سزا ہو جائے گی۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ سب کو پہلے سے پتا تھا۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کہی کہ جب عمران خان صاحب کو فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا تو عمران خان صاحب نے بہت اس کے اوپر ایک سینیکل قسم کی، میننگ فل قسم کی اسمائل دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تم لوگوں کے حال کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں کہ اللہ تم لوگوں کے حال پہ رحم کرے۔ سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت جلدی اگلے کچھ ہی دنوں میں اس کے اوپر ایک اپیل کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سماعتوں میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں انہیں کسی نے یاد کروایا، کسی رپورٹر نے، کہ 14 سال کی جہاں سزا ہوتی ہے وہاں تو بہت سزا کاٹنی پڑتی ہے، پھر جہاں کہیں ریلیف ہوتی ہے، وہ غالباً کنونشن اور پریکٹس اس قسم کا ہے۔ اسے ڈسمس کیا سلمان صفدر صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو 25 سال کے جو سزائیں بھی لوگوں کو ہوئی ہیں وہاں بھی میں ان کے لیے ضمانت لے کر آیا ہوں۔ وہ غلط کہہ رہے ہیں، بیسکلی طور پہ وہ سزائیں کسی قانونی نقطے کے اوپر ہوئی ہوں گی، کسی قانونی نقطے پہ ان کو ریلیف
ریلیف ملی ہوگی. یہاں نہ سزا کسی قانون کے نقطے کے اوپر ہوئی ہے, نہ کسی قانون کے نقطے کے اوپر اس کی ریلیف ہوگی. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن یا پولیٹیکل ریکانسلیشن نہیں ہوتی جنرل عاصم منیر کے ساتھ, جو بیسکلی اس سارے کے سارے ڈرامے کے اسکرپٹ رائٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, فلم میکر جو ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے جو ہیں, وہ جنرل عاصم منیر ہی ہیں. اور مزید میں اپنے کامنٹس کے ذریعے اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں. تو جب تک کوئی ریکانسلیشن جنرل عاصم منیر ان کی ایگو اور ان کی پولیٹیکل نیڈس کے ساتھ نہیں ہوتی, ہائی کورٹ یہاں پہ کوئی فوری طور پہ ریلیف نہیں دے سکے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ کورٹس جو ہیں دے آر اونلی اے فنکشن آف دا پالیٹکس آف اے لینڈ. تو سلمان صفدر جو ہیں وہ خواہ ہمت بڑھا رہے ہیں ہماری, ایسا ہو نہیں سکتا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں. تاہم بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اس کی بہت سی جو قانونی کمزوریاں اس کی بتائیں, اور جو بہت سے اور وکلا نے بھی اخباروں میں اس کو اپنے کامنٹس دیے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہاں پر 6 اور بھی ایکیوز تھے, جس میں ملک ریاض صاحب تھے, ان کے صاحبزادے علی ملک تھے, یہاں پر بیرسٹر شہزاد اکبر تھے, یہاں پر زلفی بخاری تھے, یہاں پر فرا گوگی میرا خیال ان کا نام ہے, کیا نام ہے ان کا, جو فرا شہزادی یا فرا گوگی کہتے ہیں, وہ خاتون بھی تھیں, ایک اور صاحب بھی تھے. تو وہ سارے تو کبھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہی نہیں, کہیں بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو ہی نہیں سکی, نہ ان کی کوئی سماعت ہوئی ہے. تو وہ تو ان کو تو صرف ایبسکانڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ بھی اس مقدمے کا ایک سخن ہے, اس کا اوپن ڈیفیکٹ ہے. اب میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو یاد کرواؤں گا جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بھول ہی گئے ہیں, کہ جب نواز شریف صاحب کے اوپر وہ مختلف قسم کے کیسز تھے, اگر مجھے نام بھول گئے ان کیسز کے کیا تھے, 2018 اور 2019 کے درمیان میں, تو آپ کو یاد ہے کہ ٹیلی ویژن چینل اور اخبارات میں ایک کامنٹ بار بار چھپتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دونوں جو صاحبزادے تھے, حسن نواز, حسین نواز, وہ تو پاکستان سے دوڑ چکے تھے, وہ تو برطانیہ کے اندر تھے. اس وقت کہا جاتا تھا جناب وہ تو برطانیہ کے شہری ہیں, وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں, ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا, نواز شریف صاحب ان کو مجبور نہیں کر سکتے. وہ نہ کبھی آئے, نہ آ کے انہوں نے کوئی بیان دیا, کوئی گواہی دی, نہ ان کا کوئی کراس ایگزامینیشن ہو سکا, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے کیسز کی بھی کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو سکی. وہاں یہ تھا, اور یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ 6 کے 6 بندے جو ہیں وہ یہاں پہ پریزیڈنٹ نہیں تھے, لیکن ان کے کراس ایگزامینیشن کے بغیر, ان کی گواہی کے بغیر, ان کو پوچھے بغیر, ان کی انویسٹیگیشن کے بغیر جو ہے عمران خان اور بشرا کو 14 سال اور 7 سال کی سزا جو ہے وہ میکسیمم ہو جاتی ہے. اور یہی چیز جو ہے اسے بیرسٹر سلمان صفدر نے اٹھایا امنگ ادر پوائنٹس. ایک پوائنٹ ان کا اور بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں بشرا بی بی جو ہاؤس وائف ہے, اس نے کیا این سی اے کے ساتھ ڈیل کی, کہ این سی اے کے کانٹریکٹ کا وہ حصہ تھی, کیا عمران خان کی کیبنٹ میں وہ بیٹھتی تھی, کیا اس نے کوئی اس میں رول پلے کیا, اس کو آپ نے کیسے اس کے اندر جو ہے وہ سزا دے دی ہے. یہ بھی ان کا ایک پوائنٹ ہے. اچھا, اس سے زیادہ انٹرسٹنگ وہ ڈسمسو ٹون تھی جو میں نے دیکھی کہ دی بریلینٹ لائر سلمان اکرم دادا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے, جہاں وہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہاں 2 ہی قسم کے سولوشنز ہیں, یا تو ہمیں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اوپر الیکشن ٹریبونلز کی آزادی ہو, وہ اس کو اسکروٹنائز کریں, اس کے ریزلٹس واپس کر سکیں, یا پھر ہمیں ایک گارنٹی ہو کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں ہو سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دس مومنٹ کوئی گارنٹی ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ اگلے بھی الیکشن ہوں گے تو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اس ڈسکشن میں بات کرتے کرتے سلمان اکرم دادا سے جب ٹی وی اینکر پرسن, میرا خیال ماریا میمن تھی, یہ پتہ نہیں کون تھا, انہوں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا ریگارڈنگ دس کیس کی, یہ تو یہاں پہ بھی سزا ہو گئی, مجھے یاد نہیں اینکر پرسن کون تھی, تو انہوں نے جب یہ سوال پوچھا تو سلمان اکرم دادا نے ان ہف اینڈ پف اس کے بارے میں کہا کہ نہیں میں ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ کیس, وہ تو خیر کوئی میٹر نہیں کرتا. سو وہ جو اس کی ٹون آف ڈسمسل ہے, میں اس سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ کیس بالکل میٹر نہیں کرتا, جو چیز سلمان اکرم دادا آف کورس نہیں کہہ سکتے. دی تھنگ دیٹ میٹرز از کہ جنرل عاصم منیر کی پولیٹیکل نیڈز کیا ہیں, جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی آپ کی ہر دل عزیز محبوب شخصیت جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف چلوں. The man who is the establishment of Pakistan, who wants himself to be considered the establishment of Pakistan. لیکن ایک 2 چیزیں میں اور یہاں پہ ایڈ کر دوں. عمران خان نے ایک اشارہ تو کھلم کھلا جنرل عاصم منیر ہی کی طرف کیا, جب انہوں نے, میرا خیال علیمہ خان بتاتی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ حمود الرحمان رپورٹ جو ہے, کمیشن رپورٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کہ کیسے ایک شخص جو ہے اس نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی انا میں پاکستان کو تباہ کر دیا. اس وقت وہ یحییٰ خان تھے, آج ان کا اشارہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی طرف ہے. لیکن وہاں پہ عمران خان نے بیچارے ناصر جاوید رانا صاحب نے, جج صاحب, ان کے اوپر ایک غلط الزام لگا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جج جو ہے نا کچھ اپنے پروموشن کی خاطر لوگ کرتے ہیں. میرا خیال عمران خان ان انفارمڈ ہے, یہاں پروموشن کا مسئلہ نہیں ہے. جج ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں وہ 2004-05 میں ڈسمس ہو گئے تھے سروس سے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے خلاف فیصلہ کر چکی تھی, بیکاز انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا تھا ایسا, کسی شخص کو ڈیٹینشن میں حوالے کر دیا تھا, پولیس کے کسٹڈی میں دے دیا تھا,
جو ایک ابیوز آف پاور میں آتا تھا وہ گراس نیگلیجنس تھی. وہ میں آپ کو بزنس ریکارڈر کی 2 ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں پاکستانی اخبار کی. 2004 کی ایک ہیڈ لائن ہے, اسے بھی دیکھیں غور سے, ڈھونڈ لیں, آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. دوسری 2005 کی ہے. ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا میٹر, ان کو ڈسمسل کر کے ان کا میٹر جو ہے اسے لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دیا گیا. بعد میں ظاہر ہے مل ملا کے, اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سے اندیکھے آہت ہوں گے جنہوں نے اس وقت ترلے منتہ کر کے جج صاحب کو, ناصر جاوید رانا صاحب کو وہاں پہ بچا لیا. پھر ایک نوٹیفیکیشن ہے نومبر دسمبر 2022 کا, جب ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ لگایا گیا ود آف کورس ا پرپس. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا جج جو اپنے جونیئر لیول میں 2004-05 میں ڈسمس ہو چکا ہے, جس کے خلاف سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ چکا ہے, آبزرویشن آ چکی ہیں, اسے جب لوگوں نے بچایا تو اسے بچا کے کسی مقصد کے لیے انہوں نے استعمال کیا. تو یہ تو ایک اس کا آسپیکٹ ہو گیا. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ امپلیکیشن بھی ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کی. وہ امپلیکیشن یہ ہے کہ پاکستان سے اس سے پہلے سارا جو الزام لگتا تھا جن لوگوں پہ, وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان سے روپیہ پیسہ اربوں روپے کروڑوں روپے لے کے دوڑ گئے. انہوں نے برطانیہ, فرانس, اٹلی میں جا کے سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں بنا لی, ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں, اور بعد میں وہی لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر وغیرہ جو ہے وہ پاکستان کا بنا دیا. مطلب آصف علی زرداری, شہباز شریف وغیرہ وغیرہ وغیرہ, مریم نواز, کیلیبری فونٹ اینڈ سو آن. اب یہاں پہ ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ ایک وہ شخص عمران خان جو باہر سے پیسے لانے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ پیسہ جو کسی بھی صورت پاکستان واپس نہیں آ سکتا تھا, یہ سو کال جو 190-170 ملین پاؤنڈ ہیں, اس کے بارے میں مسلسل لوگ اپنے کامنٹس کے اندر ایک ٹوٹل اگنورنس شو کر رہے ہیں. ویسے تو ہر آدمی کو یہ شوق ہے کہ جناب قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون ہوگا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, وچ از آف کورس اے ویری مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹ. لیکن یہاں پر کس قانون کی ایسے پاکستانی دھجیاں اڑا رہے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ غلط, وہ فیصلہ غلط. بھائی یہ پیسہ پاکستان کسی بھی صورت نہیں آ سکتا تھا, بیکاز اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے پاکستان کی حکومت کو نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانیہ کی کورٹس کے سامنے اپنے کیس کو پروو کرنا تھا کہ یہ پیسہ ہمارا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی مہنگی ایکسپینسو لا فرم ہائر کرنی تھی جس نے کئی سال کے کیس لڑنا تھا. لڑ کے انہوں نے ایک برٹش کورٹ سے یہ ڈیسیژن حاصل کرنا تھا کہ یہ پیسہ پاکستان ریپیٹریٹ کیا جائے. جب تک کوئی فیصلہ برٹش کورٹ نہ کرتی اور اس پہ کنکرنس نہ ہوتی این سی اے کی, یہ پیسہ پاکستان نہیں آ سکتا تھا. اسی لیے عمران خان نے اس کو بہتر سمجھا. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اپنی پالیٹکس کے اعتبار سے عمران خان نے شاٹ ہمسیلف ان دا فٹ. انہوں نے یہ پولیٹیکلی ان وائز فیصلہ کیا, لیکن چونکہ ان کی نیت جو تھی اس میں غلط نہیں تھی, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن لوگ جو ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے. بٹم لائن یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے کروڑوں اربوں روپے لے کے فرار ہو گئے منی لانڈر کر کے, جنہوں نے برطانیہ, فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں جا کے انہوں نے پراپرٹیز بنا لی ہیں, بینک بیلنس بنا لی ہے, وہ آج پاکستان میں جج, جوری اور پروسیکیوٹر ہیں. اور وہ شخص جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ری انٹری آف دی کیپٹل بیک انٹو پاکستان, جو وہاں آ کے انویسٹ ہو گیا, جس کے اوپر پروفٹ کمایا گیا, جس پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس نے اس سے کوئی بینیفٹ لیا ہے, اس کو 14 سال کی سزا ٹھوک دی ہے. اس کی کیا مورل امپلیکیشنز ہیں ایک سوسائٹی کی سینس آف ڈائریکشن کے لیے, اس پہ ذرا آپ اچھی طرح سے غور کریں. اچھا, ایک اس کا سائیکولوجیکل پہلو بھی ہے. شریف زرداری خاندان پہ چونکہ یہ الزام ہے اور سبھی ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں کہ ہم کرپٹ ہیں, وہ یہاں پر اپنے لیے ایک مورل ایکویویلنس بھی ڈھونڈتے ہیں کہ عمران خان جس کے اوپر جتنے پہلے کیسز انہوں نے بنائے, یا شادی کا ہو یا سائفر کا کیس ہو یا توشہ خانہ کو ہو, وہاں کہیں کرپشن وہ بنا نہیں پائے, وہ اسٹک نہیں کیا اس نے. یہاں پر اب انہوں نے عمران خان کو کرپشن کی سزا دے دی ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم پہ کرپشن کا الزام تھا, عمران خان بھی کرپٹ ہے, ہم سب کے سب جو ہیں وہ اس سیاست کی فیلڈ میں برابر ہیں. ایک ان ایکسپیکٹڈ اس کا پولیٹیکل آؤٹ کم یہ ہوا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو فینس پہ بیٹھے ہوئے تھے, جو بہت دیر سے پی ایم ایل این سے پولیٹیکلی طور پہ, نفسیاتی طور پہ الگ ہو چکے تھے, انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ بھی اب تحریک نجات, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے, اس کو انہوں نے اس میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ پریس ٹاک انہوں نے کی محمود خان اچکزئی کے ساتھ. یہ ایسی پریس ٹاک ہے جس کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو اس میں نے تو خیر سنی بھی ہے, لیکن آپ اس میں محمود خان اچکزئی بھی ہیں, اس میں عمر ایوب بھی ہیں, اس میں اسد کیسر بھی ہیں, اس میں سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, جہاں انہوں نے بتایا کہ وہ اس اب تحریک کا حصہ ہوں گے اور پاکستان کو بچانا ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے اور کیسے اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے وہ کامنٹ کرتے ہیں, ان کی پوزیشن سامنے آتی ہے. میری دلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے, پنجاب کے, سندھ کے, بلوچستان کے اور لیڈرز کو بھی, کے پی کے اور لیڈرز کو بھی نیشنل لیول پہ لوگوں کو
ایڈیٹرز کو, اخبارات کو, کالمنسٹ کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ جس طرح سے پاکستان افغانستان کے ریلیشن شپ کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ رسکس ہیں. اب آئیں آپ سب کی فیوریٹ پرسنالٹی جناب جنرل عاصم منیر, جو اس پورے پاکستان کے سیاسی ڈرامے کے اسکرپٹ رائٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, فلم میکر, جج, جوری, پروسیکیوٹر, ایس پی, ڈی آئی جی, آئی جی پی, الیکشن کمیشن, وہ سب کچھ ہیں. تو ان کی جو سیاسی ضروریات اس وقت ہیں عمران خان سے, پاکستان تحریک انصاف سے, اس حوالے سے میرے پاس 4-5 پوائنٹ ہیں جو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ سارے کے سارے پوائنٹس اس میٹنگ کے حوالے سے ہیں جس کی بہتر ہمیں تفصیلات جو ہے اب تک ہم تک پہنچ رہی ہیں. یہ میٹنگ میرے خیال ویڈنسڈے کے دن کی ہے جو پشاور میں ہوئی ہے بٹوین, جس میں جنرل عاصم منیر صاحب ایک طرف, اور ان کے ساتھ ان کے ایک معتمد خاص جو سویلین ہیں, سویلین پولیٹیشین بن چکے ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور اس وقت امریکہ پہنچے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ تھے. اور دوسری طرف علی امین گھنڈا پور تھے, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر, اور بیرسٹر گوہر تھے. اچھا, اب اس میٹنگ میں جو ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ نمبر 1 کیا؟ ڈیمانڈ نمبر 1 یہ ہے کہ بھئی عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ جو بھی کمٹمنٹس آپ کرتے ہیں کہ عمران خان ان کو فالو کرے گا, اس کی کیا گارنٹی ہے, کون اس کی گارنٹی دے گا, کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو 2-3 برس تک کوئی حکومت نہیں مل سکتی, 3 برس تک. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عمران خان کو جیل سے رہائی مل سکتی ہے, باقی سب لوگ بھی جو ہیں وہ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں, ایک پولیٹیکل پروسیس سو کالڈ جو ہے وہ چل سکتا ہے. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈ یہ ہے کہ, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈ ہے, کی ڈیمانڈ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ, انہوں نے جو بھی کنڈیم یا کریٹیسائز کرنا ہے وہ پی ایم ایل این کو کر لیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو کر لیں, اداروں کو برا بھلا کہہ دیں, لیکن آرمی چیف کے اوپر جو پوائنٹڈ ڈائریکٹ اٹیکس اور کرٹیسزم ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی فرمائش ہے, وہ فرمائش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, انہیں عمران خان, جو کی لوگ ہیں میری طرح کے, ان سب کو عمران خان ڈسون کریں. ڈسون کرنے کو تو پاکستان تحریک انصاف 10 دفعہ کرنے کو تیار ہے, لیکن یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غدار ہیں, یہ ملک دشمن ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب پاکستان تحریک انصاف تو چلے شاید کہہ دے, عمران خان کے لیے کہنا میرا خیال خاصا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس کا میں آپ کو اپنے انالیسس کی وجہ سے گزشتہ کئی ہفتوں سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسے کرائسس میں, ایک ایسے گھڑے میں گر گئے ہوئے ہیں, ایک ایسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں, ان کی برانڈ پاور اس طرح سے ڈسٹروائے ہو چکی ہے کہ یہ چاہیں گے, اور ان کی ساری نجات, ان کی ساری ریلیف جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. So عمران خان از دی گولڈن برڈ جس کی ان کو ضرورت ہے اپنے احیا کے لیے, اپنے رینیول کے لیے. تو ابھی عمران خان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان یہ ہم سب لوگوں کو ڈسون تو کریں, اور یہ کہیں کہ یہ جو لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ملک دشمن ہے, ملک کے خلاف کر رہے ہیں, میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا وغیرہ, کنڈیم کریں. اچھا, اب یہ دیکھیں اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ایک اسمپشن ہے. اسمپشن کیا ہے؟ مطلب میں نے کئی لوگوں سے اس کو ڈسکس کیا, کوئی نہیں سمجھ پایا کہ اس کی اصل اسمپشن کیا ہے. اس کی اصل اسمپشن کیا ہے, اس کی اصل ریئلائزیشن کیا ہے؟ اس کی ریئلائزیشن یہ ہے, وہ جنرل صاحبان, وہ آئی ایس پی آر, وہ ادارے جو پاکستان کے اندر محب وطنی کے یا ملک غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹا کرتے تھے, ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی یہ سرٹیفکیشن جو ہے آج میٹر نہیں کرتی. آج ان کے معید پیرزادہ کو یا کسی اور کو غدار قرار دینے سے کی کوئی اہمیت نہیں رہی. 10 کیسز بنائیں, غدار وطن کر دیں, کچھ بھی کر دیں, اس کی اب کسی قسم کی ٹکے کی ویلیو نہیں رہی. اور ان کی ساری جو ویلیو اور نجات ہے وہ بھی عمران خان کے اندر بند ہے. یہ بھی ان کی ویسے اوور اسمپشن ہے. یہ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں بند ہے, اس کے کسی کو کچھ بھی کہہ دینے سے اب فرق نہیں پڑنے لگا. ہاں, اگر یہ عمران خان باعزت طور پہ رہا ہو, اس کے کیسز کورٹ سے ختم ہوں, اس کو لگے کہ اس کے اور پاکستان کے جنرل صاحبان کے درمیان میں ایک آنریبل سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل ہو رہی ہے, ایک عمران خان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ کہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ڈیل کر رہے ہیں, نیگوسیشن کر رہے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اس کے بعد وہ اپنے پورے سپورٹر سے اور پوری دنیا سے, اور سب لوگ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کو, وہ سارے پی ٹی آئی کے پرستار نہیں ہیں, وہ ڈفرنٹ ریزنز کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو وہ عمران خان جو ہے وہ ان کو ریلیف دلا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ ہم نے پولیٹیکل ایٹماسفیرکس کو, آپٹکس کو امپروو کرنا ہے, ہم ریکونسیلیشن کرنا چاہتے ہیں, ہماری مدد کریں, کوآپریشن کریں, ذرا ٹیمپریچر کو لو ڈاؤن کریں, تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان سے گن پوائنٹ کے اوپر آپ اس قسم کی کوئی اگر ایکسٹریکشن کراتے بھی ہیں تو اس کا آپ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اور ان کی ٹیم نے صورتحال کو اتنا مس مینج کیا ہے سٹارٹنگ فرام نومبر 2022 کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ پورے 6 سال اور بھی رہتے تو اس طرح مس مینج نہیں کر سکتے تھے, بیکاز جنرل باجوہ کے اندر زیادہ پولیٹیکل سینسیبلٹی تھی کہ کس حد تک چیزوں کو خراب کرنا ہے. یہ صحیح ہے, ان کا جو سب سے بڑا جرم ان کے کھاتے میں پڑ گیا ان کے سی وی کے اندر, وہ شہید ارشد شریف کا ان کے دور حکومت کے اندر جو قتل ہوا ہے کینیا کے اندر. لیکن بائی اینڈ لارج ان کی کوشش تھی کہ میں کسی طرح سے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو میں کم
کروں. لیکن جنرل عاصم منیر نے جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے اس کے بعد میں جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اس کرائسس سے جس گڑھے میں یہ گرے ہوئے ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے جی ایچ کیو کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. کچھ سینئر افسروں کو پھینکنا پڑے گا, فارغ کرنا پڑے گا, لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی, کچھ لوگوں کو ہتھکڑیاں لگانی پڑیں گی, کچھ لوگوں کو فارغ کرنا پڑے گا, ذلیل کرنا پڑے گا, ان کو ڈمپ کرنا پڑے گا. انسٹیٹیوشن ورسز انڈیویجول کا فیصلہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کو آنے والے سالوں میں کرنا پڑے گا. جب تک یہ کاسٹ آپ پے نہیں کریں گے اس گڑھے سے آپ جو ہے وہ نہیں نکل سکیں گے. میں کوئک کامنٹ کر دوں, ان ڈیمانڈ سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. جب ایک چیف اپنی ایکسٹینشن 3 سال کی 5 سال کر لیتا ہے, 5 سال کے بجائے 10 سال بیٹھنا چاہتا ہے, یہ 3 سال کی 6 سال لینا چاہتا ہے, تو یہ کیا فوج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اس سے کیا فوج کا بھلا ہوتا ہے؟ فوج کا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ایک ذاتی مفادات کی جنگ ہے, ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے جس کے اوپر میں نے کئی دفعہ بات کی ہے. میں دوبارہ بھی اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ اس میں مجھے بار بار لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. لوگ یہ سمجھ نہیں رہے کہ فوج ایک 18 ویلر ٹرک کے طور پہ, اگر 18 ویلر ٹرک کو کوئی کسی کراؤڈ کے اوپر چڑھا دے, کسی کے گھر پہ چڑھا دے, تو 18 ویلر ٹرک کے خلاف آپ نے ایف آئی آر نہیں کاٹنی, اس کو نہیں آپ نے حراست میں لینا, آپ نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑنا ہے. پر اس پہ پھر میں بعد میں بات کروں گا, لیکن آپ کو فیئرلی گڈ آئیڈیا ہو جاتا ہے ان ڈیمانڈ سے کہ ہماری پالیٹکس اس وقت کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. میری خواہش تو تھی کہ ٹک ٹاک کے اوپر اس وقت امریکہ میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کے اوپر میں تفصیلاً بات کرتا, لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. مختصر یہ ہے کہ امریکن سپریم کورٹ نے چونکہ اسی ہفتے ٹک ٹاک کی پٹیشن کو ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلا کی پٹیشن کو رد کر دیا, تو سنڈے کے دن ٹک ٹاک جو ہے وہ امریکہ میں بند ہو سکتا ہے, خاص کر کے اگر اسے ایپل نے, گوگل نے اور بہت سے پلیٹ فارمز نے ڈسکنیکٹ کر دیا, اور اگر وہ ڈسکنیکٹ نہیں کرتے تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پینالائز کر سکتی ہے. اب جمعے کے دن پریزیڈنٹ شی نے ٹرمپ سے بات کی ٹک ٹاک کے حوالے سے. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 20 تاریخ کو حلف لینے کے بعد جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر کریں گے وہ ٹک ٹاک کے فیور میں کریں گے, اس کا ایک وہ حل جو ہے وہ نکالیں گے. اب اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ہپوکریسی کس کی ہے, اس امریکہ کی جس نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کا خیال نہیں رکھا, یا اس چین کی ہپوکریسی ہے جس کی سرزمین کے اندر کوئی امریکن پلیٹ فارم, خواہ وہ یوٹیوب ہو, خواہ وہ ٹویٹر ہو, خواہ وہ فیس بک ہو, خواہ وہ انسٹاگرام ہو, خواہ وہ لنکڈ ان ہو, وہ وہاں نہیں چل سکتا بیکاز چینی کہتے ہیں کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن چینی اپنی ایپ جو ہے ٹک ٹاک, اس کے لیے وہ تمام فیسلٹیز, ڈیموکریٹک رائٹس مانگ رہے ہیں جو کہ اسے کہتے ہیں وہ خود کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس قسم کی ڈیبیٹ ہے, میں اس کے اوپر میں بہت سیکھ رہا ہوں اس ڈیبیٹ سے, اور میں آپ کے ساتھ شیئر اس کو کرنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی نہیں, پھر اگلے کسی ولاگ کے اندر. تھینک یو.